जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वड़ाइश साहब दोबारा, और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के जो बड़ा सीरियस मसला है पाकिस्तान में। वैसे तो ये हमारे एशिया में ओवरऑल ही ये मसला चल रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, लेकिन हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। जो पाकिस्तान में सो कॉल्ड एजेंट्स ने, जो पाकिस्तान की माफिया ने, एजेंट माफिया ने पाकिस्तान के अंदर दंगल मचाया हुआ है, जो नौजवानों को अपने चुंगल में फंसाते हैं और बाहर भेजने के लारे लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी वड़ाइश साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? तो वड़ाइश साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बताएं, एजेंट माफिया या ये जो स्मगलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलर्स हैं, ये कौन लोग होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये बेसिकली जी ये लोग तो आम ही होते हैं, और ज़्यादातर ये लोग पंजाब से, क्योंकि यही आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, और यहाँ मतलब जो एक रवाज है, मैं इसे रवाज ही कह सकता हूँ, एक क्रेज़ है जो जनरेशन दर नस्ल दर नस्ल जो है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो जनरेट होता चला गया, और एक ऐसा ट्रेंड बदकिस्मती से डेवलप हुआ। ये मैं सेंट्रल पंजाब के साथ कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो भी बच्चा 16-17 साल का हुआ, 18 साल का, 17 साल का, उस माइंड में यही है, मतलब एजुकेशन भी नहीं करनी, यहाँ पे भी कोई बिजनेस करना, और हमने जो है वो बाहर जाना है। जाहिर बात है मेन वजह उसकी हमारी मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं। तो इसकी वजह से जाहिर बात है, देखें जो भी मतलब बिजनेस पर्सन है या कोई भी चीज़ है, वो वहीं पे ज़्यादा जो है वो मतलब एग्जिस्ट करता है जहाँ पे उसके कस्टमर ज़्यादा हैं। तो कस्टमर्स जो हैं वो इन लोगों के सबसे ज़्यादा सेंट्रल पंजाब में ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों के लिए आम तौर के ऊपर पैसे इकट्ठे करना बड़े शहरों में रहने वाले लोगों से निस्बतन आसान होता है, क्योंकि उनके पास माल मवेशी हैं, ज़मीन है, ज़ेवरात वगैरह हैं। तो वहाँ पे लोगों के लिए जो है मतलब पैसे इकट्ठे करना निस्बतन आसान होता है, रेदर दैन पीपल लिविंग इन बिग सिटीज। तो यहाँ पे ये लोग, और ये आम ही होते हैं जी, जारी बात है, कोई किसी गाँव का है, कोई किसी गाँव का है, कोई किसी गाँव का है, तो कोई ना कोई इनका लिंक निकलता है, जिसकी वजह से लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनको पैसे दे देते। और यानी आप कह रहे हैं यानी कि पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा जो एजेंट हैं, ये आप कह रहे हैं हमारे पंजाब में, यानी पूरे पाकिस्तान में सबसे जो ज्यादा इनकी जो तादाद कह रहे हैं वो पंजाब में है। जी चलिए, वेरी गुड। और वड़ाइश साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये आम लोगों को, ये जो एजेंट होते हैं आम लोगों को कैसे फंसाते हैं? आम लोग इनकी बातों में कैसे, इनकी झांसे में कैसे आ जाते हैं? देखिए मलिक साहब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि नस्ल दर नस्ल जो है ये तकरीबन आप समझें 80s की दहाई से, वैसे तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जब से बने लोग जो है गल्फ़ में या दुनिया के मुस्लिम ममालिक में जो है रोज़ी कमाने जाते हैं, और ये कोई बुरी बात ही नहीं है, हिजरत करना है, इस्लाम है, और सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र है। लेकिन ज़ाहिर बात है इंसानी जान सबसे पहले है, मुल्की इज़्ज़त, वक़ार, अपनी जान, अपने प्यारों के लिए आप कितनी इंपॉर्टेंट है, दीज ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इनको ज़्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ता या ज़्यादा सुहाने ख्वाब लोगों को नहीं दिखाने, क्योंकि लेकिन जिस बंदे का ऑलरेडी माइंड बना हुआ है कि मैंने जाना है, और मैंने जाना भी इसी एजेंट के थ्रू ही है, मेरा फलां कज़न, मेरा फलां रिश्तेदार। अच्छा चलिए, वड़ाइश साहब, यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल आता है, ये जो नौजवान होते हैं ये किन वजूहात की बना पर इनके झांसे में आ जाते हैं? चलिए मान लिया उनको जाने की ख्वाहिश है, शौक है, लेकिन एजेंटों के अच्छा क्यों चढ़ जाते हैं? और लीगल काफी रास्ते हैं, तो आज जाके डंकी। जी सबसे पहली बात है ये कि जो बाकी जो लीगल रास्ते हैं, यकीनन उसमें जो है वो पहली बात है, हम कौमी तौर के ऊपर सीधे रास्ते में जाने से हिचकिचाते हैं, चाहे कोई भी दुनिया का काम हो, हम उसमें शॉर्टकट की मुश्किल होता है वो ना, इस वजह से। जी उसके अलावा जाहिर बात है उसकी कुछ ना कुछ हर मुल्क ने स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसका रखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको लीगली अप्लाई करना पड़ता है, अगर आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके पल्ले भी जो है वो होना चाहिए।
لیکن ظاہر بات ہے ڈنکی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کی کوئی اسپیسیفکیشن جو ہے وہ بالکل نہیں چاہیے. آپ کے پاس صرف پیسے ہونے چاہیے اور کسی کو حد تک پاسپورٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب جانسے میں اس طرح آ جاتا ہے کہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ایک گاؤں میں یا دوسرے تیسرے 3 4 5 گاؤں کے اندر انہوں نے 4 5 لوگوں کو پہنچا دیا. ان لوگوں نے وہاں پہنچ کے اپنے گھر والوں کو فون کر دیا جی کہ ہم لوگ تو جو ہے پہنچ گئے, ہمیں راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے, اب وہ اپنا ہے. اب پھر یہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں تو پہنچ گیا, ہماری اس سے بات ہوئی ہے, وہ وہاں کام بھی لگا ہوا ہے اور انہی لوگوں نے اس کو پہنچایا ہے. پھر یہ لوگ مطلب ان کا بزنس پھر ہٹ ہو جاتا ہے, ظاہری بات ہے وہ بڑے مشہور ہو جاتے ہیں اور پھر بسام ٹائم تو مطلب ان کے پاس پیسوں کی بھرمار لگ جاتی ہے. اس وجہ سے مطلب ان کو نہ ہی تو لوگوں پر محنت کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور جانسے میں لوگ آ جاتے ہیں چونکہ ان کا کوئی اکا دکا یا 2 4 لڑکے جو ہے وہ پہنچ بھی جاتے ہیں, پھر وہ پیچھے بیک ہوم فون کرتے ہیں اور یہ ان کا اتنا چین چلتی ہے. اچھا وڑائچ صاحب, اگلا میرا کوشچن ہے کہ باہر بھیجنے کے لیے یہ ایجنٹ کون سے غیر قانونی طریقے یا راستے کس راستے سے یا کون سا طریقہ ہے, یہ کن ممالک سے, یا ان کے پاس گدڑ سنگھی کیا ہوتی ہے؟ گدڑ سنگھی دیکھیے اب یہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اب ایسی ظاہری بات ہے دنیا کے حالات کسی تیزی کے ساتھ بدلے ہیں. کسی دور میں یہ لوگ جایا کرتے تھے یہاں سے, مطلب ضیافتوں وغیرہ کے ویزے جو ہے وہ لگتے تھے ایران کے راستے, آگے ٹرکی, پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی کا جو ہے وہ یونان کا گریس کا جو ہے ٹرکی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ یار آپ ہمیں معاف کر دیں اور آپ یہاں سے آپ کسی کو جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے. اب بھی ٹرکی والا روٹ جو ہے وہ بند ہو گیا. پھر اس کے بعد لیبیا کا کوئی سو کالڈ روٹ ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے, اور لیبیا والے روٹ میں پچھلے 3 4 سال میں بڑے خوفناک حادثے جو ہیں وہ پیش آئے, اور جس میں جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا وہیں سے ہی بڑی تعداد میں یعنی اراؤنڈ 50 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے, جانوں کا بڑے پیمانے کے اوپر نقصان ہوا. پھر جا کے گورنمنٹ نے بھی ان کے اگینسٹ جو ہے وہ بڑے ہارڈ کوڈ سٹیپ, جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑے ہارڈ کوڈ جو ہے وہ سٹیپ لیے, اور ان کے پورے وڑائچ صاحب اس کی طرف وہ گورنمنٹ کے ایکشن کی طرف ایکشن کہہ لیں یا ان ایکشن کہہ لیں, کیونکہ زیادہ تر ہماری گورنمنٹ ان ایکشن ہی رہتی ہے, تو وہ بعد میں چلتے ہیں. وڑائچ صاحب میرا اگلا کوشچن ہی ہے, ایسے ایجنٹ کے ذریعے جو لوگ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ان کو کن خطرات یا مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, پردیش تو لیگلی طور کے اوپر بھی اگر آپ ٹریول کریں تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں, اپنا شہر, اپنا صوبہ, اپنا ملک چھوڑتے ہیں تو مشکلات اسی وقت بھی ساتھ شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ انلیگل طریقے کے ساتھ جو ہے وہ موو کریں گے تو پھر مطلب لڑکوں کی سٹوریاں آپ نے بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہوں گی, لوگ پھر جا کے وہاں پہنچ کے بھی اپنا جو ہے وہ مطلب ساری سٹوری سناتے ہیں. راستوں میں بھی آپ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی. لڑکے کہتے ہیں جی آج اتنے دن ہو گئے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. پھر سم ٹائمز دوران سفر ان جو یہ اسمگلرز ہیں ان کا آپس میں جو کلیش بن جاتا ہے پیمنٹ کے لیے, اس وجہ سے بھی یہ بچوں کو, لڑکوں کو جو ہے وہ روک لیتے ہیں. اور لڑکے ظاہری بات ہے خود وہ انلیگل ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود اپنے حقوق نہیں جان رہے ہوتے کہ یار جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ہر یہاں پہ بھی کوئی قانون تو ہے نا, کہ یہ لوگ ہمیں روک تو نہیں سکتے. لیکن یہ اویئرنیس کی کمی ہے, یہ پھر وہاں پہ بلیک ہول بھی. جی وہ پنجاب میں نا انڈین پنجابی ایک مووی بھی ہے, پتہ نہیں بھی میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہی, بڑی زبردست اس نے اسی چیز پہ بنائی تھی. اس کے علاوہ شاہ رخ خان کی ایک بڑی معروف ڈنکی نام ہے مووی کا, انہوں نے بھی بنائی تھی. خیر ان کا مین مدعا تو کچھ اور تھا, لیکن انہوں نے سفر کے خطرات بھی اس مووی میں دکھائے تھے. اچھا وڑائچ صاحب اگلا کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے کوئی کسی ذاتی پرسنل بندے کو جانتے ہیں, کوئی عزیز, کوئی دوست, کوئی احباب, کوئی رشتہ دار جس سے کوئی ایسا دھوکہ کھایا ہو یا اللہ نہ کرے جان کی بازی سے ہی چلا گیا ہو؟ دیکھیں یہ تو ظاہری بات ہے, جو بھی لوگ سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس دونوں طرح کی سٹوریز ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ میری بات کو بالکل جو ہے وہ بے بنیاد قرار دیں گے کہ یار دیکھیں جی جو رہ جاتا ہے وہ قسمت کی بات ہے, باقی اتنے لوگ یہ بھی تو ہیں. تو جہاں تک جانی جا کی بات ہے, جاننے والوں میں سے بھی 2-3 حادثات جو ہیں وہ ہوئے ہیں لوگوں کے, مطلب جو ہے جو آگے ایک ملک سے اس سے اگلے ملک میں جو ٹریول کرتے ہیں اس درمیان جو ہے وہ سمندر میں حادثے ہوئے ہیں. اور ریسنٹلی یہ جو لیبیا والے روٹ سے حادثے ہوئے ہیں وہ مطلب سب سے زیادہ تکلیف سے اور خوفناک صورتحال جو ہے وہ بنی, اور وہیں سے پھر جا کے جو ہے وہ ریاست نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ انف از انف.
اب جو ہے وہ ہمیں بھی کچھ چلیں ریاست سے مجھے یاد آیا, آپ یہ پتہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, ایجنسیز یا گورنمنٹ خود ان کے خلاف کیا اقدامات کر رہی ہے, ان جو اسمگلرز ہیں یا ایجنٹس ہیں؟ دیکھیں مولوی صاحب, یہ بیسیکلی جاری بات ہے, ہمارے ہاں پورا اس کا ایک لا ہے, ایف آئی اے جو ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے, لیکن یہ وہیں پہ جا کے کاروائی پاسبل ہو سکتی ہے جب لوگ وہاں پہ جا کے کمپلین کریں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا. صحیح بات ہے, جو لوگ کرتے ہیں ان کی کسی حد تک جہاں تک ممکن ہو داد رسی بھی کی جاتی ہوگی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہوگی نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں ہوگی, ظاہر ہے ایکسپیرینس میں اور یہ کتابی باتوں میں اور پریکٹیکل میں تو فرق ہے. چلیں جی, آپ کے ظاہر ہے لوگ ڈرتے بھی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں پیسے تے گئے دل چاہے اسی پولیس کو جائیے, ایف آئی اے کو جائیے, لینا نہیں دینے نہ پہ جان. ابھی ایک بات بالکل ہے جو گراؤنڈ کے اوپر ابھی ریسنٹلی واقعی ایف آئی اے نے بہترین کام کیا ہے, اور ان لوگوں کو مطلب جڑ سے پکڑ کے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے ان لوگوں کو پکڑ کے اٹھایا ہے اور میک شور کیا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ بالکل اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت یعنی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو, تو وہ سب سے پہلے پورٹ آف ایکشن ہے کہ وہ پولیس تھانے میں جائے یا ایف آئی اے کے پاس جا کے شکایت کرے. ظاہر بات ہے ایف آئی اے کے پاس جا کے وہ شکایت کرے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا. تو جن لوگوں نے کی ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو بھی ضروری کاروائی ہے جہاں تک پاسبل ہوتا ہے قانونی مدد یقیناً ہوتی ہے, ہوتی ہے. لیکن تو وڑائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ایجنٹس کے پاس جائیں یا نہ جائیں, اور اگر جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں, خاص خیال رکھیں, یا ٹوٹل سیریس سے ہی نفی کر دیں, کاٹا مارتے ہو جی اے طریقہ سے یوز کرنا ہی نہیں, ایجنٹ کو جانا ہی نہیں؟ ملک صاحب ظاہری بات ہے اس طرح بالکل بھی کنسلٹنسی پوری دنیا میں ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے دنیا کا کوئی بھی ملک آپ اٹھا لیں کنسلٹنسی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کسی بھی کام کے لیے وکیل کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میکینک کے پاس جاتے ہیں, اسی طریقے کے ساتھ یہ بھی ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے, لیکن ایجنٹی جو ہے جو کہ ایک ہیومن اسمگلنگ میں آتا ہے اور یہ بات پوری دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے, یہ جو ہے وہ غلط ہے. باقی کنسلٹنسی کے لیے اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, یعنی کہ وڑائی صاحب میں اگر آپ کا وہ تشریح کروں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اچھے مقصد کے لیے جائیں, لیگل طریقہ یوز کرنے کے لیے, لیکن اگر جو انلیگل یہ جو ڈنکی کا راستہ یوز کرنے کے لیے آپ ان 2 نمبر لوگوں سے دور رہیں. 2 نمبر لوگوں سے ظاہری بات ہے جو یہ مطلب آپ کے مال کے ساتھ آپ کی جان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے ہیں, ان سے تو آف کورس جو ہے وہ بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جو کوئی بھی عقل و شعور, تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھنے والا بندہ جو ہے وہ یہی کہے گا کہ ان کے پاس تو نہیں جانا چاہیے. اور آپ میرا خیال ہے کہ کافی اویئرنیس آئی بھی ہے, یہ جو ریسنٹلی حادثے ہوئے ہیں اس سے لوگوں نے سبق بھی سیکھا ہے, ریاست نے بھی اپنا شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ بہتری آئی ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں, آپ تو ایئرپورٹ کے اوپر بھی, اور میں یہ بات بڑی تسلی بخش ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو پراپر طور کے اوپر ان روٹس کے پیسنجرز کو جہاں سے آگے پھر نکلنے کے چانسز ہیں یا جہاں پہ مطلب یہ سارا کام جو ہے وہ ہوتا ہے, ان ممالک کے روٹ کے جو پیسنجرز ہیں ان کی اسکوٹنی جو ہے وہ ایئر فورس کے اوپر پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے کی جا رہی ہے اور کنٹینیو کی جا رہی ہے. اور یہ بہت ہی ایک ایکشن اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا اور ایف آئی اے کا, تاکہ اس طریقے کے ساتھ ہم اپنے ملک کی, سب سے پہلی بات ہے جو پیسنجر ہے اس کی جان و مال کی حفاظت کریں, اس کے پیسے ضائع ہونے سے بچائیں, دوسرا ملکی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ ہماری پاسپورٹ رینکنگ جو ہے وہ اوپر آئے اور ہم ایسے کام نہ کریں جس سے پوری دنیا میں ہمارے لیے جو ہے وہ جو لیگل ٹریولرز ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ مسائل بنے. تو یہ واقعی بڑا ایسا جزاک اللہ بڑا صاحب, آپ نے چلے ہم نے تو ایجنٹس کی بات کر دی, غیر قانونی طریقوں کی بھی بات کر دی, ان کے خطرات کی, اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یا جو نہیں کر رہی وہ بھی ہم نے ماڑی موٹی بات کر لی. اب میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیے کہ ظاہر ہے باہر جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ تو ہجرت تو لگی ہوئی ہے, معمول ہے, اور یہ میرے قیامت تک چلتی رہے گی. تو ہجرت کرنے کے, بیرون ممالک جانے کے, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا یا یو اے ای یا کہیں بھی جانے کے, کون سے قانونی طریقے ہیں, کون سے لیگل طریقے ہیں, آپ ذرا ان پہ بھی روشنی ڈال دیں پلیز. بے شمار لیگل طریقے ہیں, پوری دنیا کے گیٹ ویز کسی بھی ملک کے شہری کے لیے کھلے ہیں, اب ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی الحمدللہ کھلے ہوئے ہیں, جس میں گلف کنٹریز میں تو ظاہری بات ہے اب جہاں تھوڑا ایکسپینسو ضرور ہو گیا کیونکہ ہماری جو کرنسی ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ نیچے ہے,
اس وجہ سے ایکسپینسو ہو گیا. جہاں پہلے 2-3 لاکھ روپیہ لگتا تھا وہاں آلموسٹ 10 لاکھ روپیہ لگتا ہے. اچھے ویزے کے لیے ڈرائیونگ کے لیے 15-20 لاکھ کے لوگ دے رہے ہیں. تو وہ تو اسٹیٹ میں ظاہری بات ہے, اور وہاں پہ انلیگل جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. گلف کنٹریز میں ساری میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ باقی آپ یو ایس ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, یو کے ہے, EU کنٹریز ہیں. ان میں بھی ظاہری بات ہے آپ اسکل ورکر کے طور کے اوپر جا سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا گیٹ وے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو بچے جو ہے وہ گریجویٹ ہیں یا کسی نے FSC کی ہوئی ہے یا میٹرک کیا ہوا ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے روشن مستقبل کے لیے آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بڑا ایسا مسئلہ یہ ہے نا, ہمارا المیہ یہ بحثیت قوم یہ المیہ ہے. آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیں, اپنے خاندان میں دیکھ لیں, اپنے عزیزوں میں, اپنے دوستوں میں, احباب میں دیکھ لیں. شہر میں ہے تو شہر میں دیکھ لیں, گاؤں میں ہے تو گاؤں میں دیکھ لیں. زیادہ تر تو میں گاؤں کی بات کرتا ہوں, جو ہمارے ساڑھے جڑے پنڈ نے. اور بچہ بڑا لائق ہوتا ہے 5ویں کلاس تک ٹاپ کر رہا ہوتا ہے, 8ویں تک ریڈ کے پہنچتا ہے, 10ویں سے بیچارہ آگے جاتا ہی نہیں. کیونکہ گاؤں سے, جو گاؤں کے پاس کالجز وغیرہ تھوڑے دور ہیں یا شہر, پھر کالج کے بعد جب یونیورسٹی کا ٹائم آتا ہے تو وہ تھوڑی اور دور ہے. تو غریب عوام ہے, غریب ماں باپ ہے, وہ کہتے ہیں پتر ہن تو جوان ہو گیا تے ہن تو اے بھانڈے جڑا یعنی کہ کھیتی باڑی چ آتے وڑ جا, اگر کسی کے پاس زمیندار لوگ ہیں. نہیں تو جا کے کوئی مزدوری کر, کوئی ہنر سیکھتے جڑا نا کار پیسے لے کے آ. تو ہماری بحثیت قوم یہ بھی بہت بڑی مجبوری ہے کہ بیچارہ ہمارا بچہ, ہمارا لڑکا, ہمارا بیٹا, ہمارا قوم کا نوجوان پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ میں یہ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. 99.9% جو ہماری پاپولیشن ہے, یا 90% کہہ لیں. میں وہ جو ہے نا وہ ممیز بوائز کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایلیٹ فیملی کی اقربا کی یا اشرافیہ جو ہمارے ملک میں جو قابض ہے, جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے اوپر جو یہ قابض ہیں لوگ, شریف خاندان, زرداری خاندان اور کچھ اور خاندان جن کے نام میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہے, یا ان کو کنٹرول کرنے والے جو اشرافیہ ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کے عام نوجوان کی بات کر رہا ہوں. بیچارہ پڑھ ہی نہیں سکتا, اتنی ہمارے حالات خراب ہیں. وہ تو پڑھے گا نہیں تو وہ لیگل طریقے سے جہاز میں بانٹ کے کیسے آئے گا؟ کیونکہ نہ تو اس بیچارے نے FA کیا ہوتا ہے, نہ اس نے کوئی ماسٹرز کیا ہوتا ہے, نہ وہ یونیورسٹی کیا ہوتا ہے, نہ اس کو انگلش آتی ہے بیچارے کو. وہ کدھر سے آئلٹس کرے گا, کون سا لیگل طریقہ یوز کرے گا؟ جی, یہ جس بھی نوجوان طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ نوجوان طبقہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے, ڈنکی لگا کے, کہیں دن پیدل چل کے, کہیں دن بھوکیں کاٹ کے, ماں باپ سے زبردستی پیسے نکلوا کے یا ان کی رضامندی سے نکلوا کے یورپ کے لیے لیگل ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن یہ پڑھ نہیں سکتے. ملک صاحب, بچہ اگر پڑھنے والا ہو تو پہلی بات یہ ایکسپینسو ہے. پاکستان میں یونیورسٹی لیول کے اوپر پڑھائی جو ہے وہ ایکسپینسو ہے, لیکن اس میں بھی ظاہری بات ہے آپ کے پاس بہت ساری کلاسز ہیں, گورنمنٹ فنڈڈ یونیورسٹیز ہیں, پھر پرائیویٹ ہے, پھر اسکالرشپس ہیں. ابھی اگر آپ بچے اور بچیوں کا تناظر کریں تو یہ جتنے, اگر آپ دیہی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو یقین کریں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بامشکل اپنی گزر بسر کرتے ہیں, لیکن وہ بچیوں کو اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ ہر اسپیسیفکلی سینٹرل پنجاب میں 85 کی دہائی کے بعد سے بتدریج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ہمارا جو قومی ایک ہمارا ماحول ہے, یا جو ہمارے گاؤں کے کلچر ہیں, ان میں بہتری آ رہی ہے, کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ ایک اچھی نسل کی تربیت کرتی ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ جی, یونیورسٹیز آپ ساری دیکھ لیں, راولپنڈی, اسلام آباد کی, لاہور کی, ہر جگہ آپ دیکھ لیں, چھوٹے شہروں میں آپ دیکھ لیں, یونیورسٹیوں میں بچیوں کا اور کالجز میں بہت زیادہ تعداد ہے, لیکن اس کی نسبتاً جو ہمارے نوجوان ہیں یہ جلدی ہینڈز اپ کر جاتے ہیں. ایک اس کی فائنینشیل ریزن بھی ہے, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, لیکن یہ فل اور دوسرے نکمے بھی ہیں. آپ کی بھی بات ٹھیک ہے, نکمے بھی ہے نا. سڑا نوجوان کہتا ہے شارٹ کٹ لب جائے, میں ڈنکی مار لاؤں گا, میں پانی میں ڈب کے مر جاؤں گا, میٹرک نہ میرے کو کراؤ, آئلٹس نہ میرے کو آئلٹس نہیں جی ہوتا. سارا دن وہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ویلیاں ریلز دیکھے گا, لیکن آئلٹس نہیں کرے گا. اوپر ملک صاحب پیسے لگا سکتے ہیں, انہیں گورنمنٹ فنڈڈ میں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھا سکتے ہیں, ان کو پھر بچیوں کو ظاہر بات ہے لے کے آنا, لے کے جانا, یا اگر ٹرانسپورٹ ہے تو سارے ایکسپینس اگر ماں باپ اٹھا لیتے ہیں تو یقیناً بیٹوں کے لیے بھی تو اٹھاتے ہی ہیں, لیکن بیٹے اس طرف کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے. یہ جو ہے وہ ہمارا المیہ. تو بھی بات صحیح ہے, ہمارے اپنے خاندان میں بھی کچھ لوگ ہوں گے, آپ کے دوست احباب بھی ہوں گے جو میٹرک کے بعد FA کے بعد ڈنڈے مار رہے ہیں, یا سعودی عرب یا دبئی میں جا کے مزدوریاں کر رہے ہیں.
حالانکہ ان کو کئی دفعہ کہا گیا کہ بھائی بیٹا جی 12 پوریاں پاس کرو 14 کرو تے پھر جہاز سے بہ کے پیا یہ دے فرسٹ کلاس سے بہ کے چلو فرسٹ نہیں افورڈ ہوندی تھی اکانومی کلاس سے بہ کے سامنے تسی اسکرین تے مووی ویکھ کے اتنے آئے ہو بجائے کہ تسی ڈنکیاں نہ سوچتے ہو. لیکن نہیں یار ہم پتہ نہیں شارٹ کٹ میں کیوں ہمارے شاید گٹی میں کسی نے گول پلا دیا کہ شارٹ کٹ از دی بیسٹ کٹ. بہرحال مرائی صاحب چلے آخر میں جاتے ہوئے کیونکہ کافی ہمارا ٹائم ہو گیا, یہ تو موضوع ایسا ہے اس کے اوپر گھنٹے باتیں کی جا سکتی ہیں اور یہ تو جکن شوربہ کھلرتا ہے شوربہ آپ پلیٹ میں ڈالیں اور اگر وہ ہل جائے تو کھلر جاتا ہے, اس طرح تو یہ ٹاپک جتنا مرضی کھلینا چاہیں ہم کھلار سکتے ہیں اس کو, یعنی کہ بکھیر سکتے ہیں. میں بیچ میں تھوڑا سا پنجابی ٹچ بھی دے رہا ہوں. تو آپ آخری میسج کیا دینا چاہیں گے نوجوانوں کے, یعنی ان کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, کیونکہ ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے بھارت کا, ہم نے چائنا کا, ہم نے امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا کا, ہم نے یو اے, پوری دنیا کے ساتھ ہمارا نوجوان کندھے سے کندھا ملا کے کیسے چل سکتا ہے, اس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کو؟ مجھے ملک صاحب ظاہری بات ہے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھی 5th جنریشن کی باتیں دنیا میں ہو رہی ہیں, 5th جنریشن وار کی ہو رہی ہیں, باقی چیزوں کی ہو رہی ہیں. تو ہمیں اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محنت جو ہے وہ ہر چیز کے لیے پہلی جو ہے وہ سیڑھی ہوتی ہے کہ آپ محنتی ہوں, آپ آنیسٹ ہوں, آپ ضرور باہر جائیں. آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, وہاں سے آپ جائیں گے تو جا کے اپنے ملک میں زر مبادلہ بھیجیں گے, وہ بھی ایک قسم کی قوم کی خدمت ہے اپنی فیملیز کے لیے, اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے. لیکن سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ ینگسٹرز کے لیے, وہ آپ دنیا کے جو ہے وہ طریقہ کار بدل گیا ہے. اگر ماضی میں لوگ اس طرح کے کام کرتے بھی رہے ہیں اور وہ چلے پہنچ بھی جاتے تھے اور وہ آج کامیاب بھی ہیں, لیکن آپ بچے دنیا کا جیسے ہر چیز کی طریقہ کار بدل گئے ہیں, اس کے بھی بدل گئے ہیں. آپ ضرور جائیں لیکن آپ لیگل طریقے کے ساتھ جائیں. آپ EU کنٹریز کو اٹھا کے دیکھیں, سبھی کو ورکرز کی ضرورت ہے, سبھی کو اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے, سبھی کو میگرینٹس کی ضرورت ہے. بہت سارے ملکوں میں آپ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ ابھی پہنچ کے وہاں پہ آپ ریزیڈنسی کے لیے بھی 3 سال کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. میرا اسکرین اس کے اوپر دوبارہ سے انہوں نے یہ آفر جو ہے وہ کھولی ہے. باقی گلف کنٹریز میں اب آپ آ جائیں, وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ پیسے لگا کے مطلب اراؤنڈ 10 لاکھ اگر آپ اچھا ویزا کو لے لیتے ہیں, اور یا اگر آپ تھوڑا سا اس کا لیموزین وغیرہ کا ویزا لے لیتے ہیں, دبئی کا ڈرائیونگ ویزا, اس کے اوپر بھی لڑکے جو ہیں وہ آلموسٹ یورپ کے جتنا کما رہے ہیں. کیونکہ یورپ میں بھی آپ وہ بات نہیں رہی جو 90s کی دہائی میں تھی. اب یورپ میں بھی مطلب یہی 3-3.5 لاکھ پاکستانی آلموسٹ جا کے بنتے ہیں. وہ بھی اگر آپ مطلب ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں, انلیس کہ آپ کوئی بہت اچھے اسکل ورکر نہیں ہیں, تب تک آپ بہت زیادہ ان ممالک میں بھی آپ پیسے نہیں کما سکتے. اور ہمارے ہاں بھی حالات جو ہے بڑے ٹف ہو گئے ہیں, مطلب کرنسی ویلیو نہیں ہے, انفلیشن بہت زیادہ ہے. آپ جائیں, آپ ضرور جائیں, لیکن آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو آپ کے اپنی جان کے لیے, آپ کے پیاروں کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے جو ہے وہ بدنامی کا باعث نہ بنے, بلکہ اس میں ہمارے سب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے فائدہ جو ہے وہ. آمین آمین. چلیں جی ماشاء اللہ وڑائے صاحب آپ نے بڑا اچھا میسج دیا. میں بھی یہی جاتے جاتے میں بھی ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا کہ باقی تو وڑائے صاحب نے ساری چیزیں کور کر رہی ہیں. میرا بھی یہی میسج ہے کہ جو بھی ہے جتنا بھی اچھے سے اچھا آپ کو ایجنٹ لگے, کوئی دوست ہے, چاہے یار ہے, ماما, چاچا, تایا, آپ اس کو پیسے ایڈوانس میں کبھی بھی نہ دیں. ایڈوانس آپ پیسے نہ دیں, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے میں ان ایجنٹس کی بات کر رہا ہوں جو لیگل کام کر رہے ہیں. جو لیگل کر رہے ہیں ان کے پاس تو جائے ہی نہ, کیونکہ جان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی نہیں. ہماری جان, ہمارا مال اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کی جو ساکھ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے یہ انلیگل طریقوں سے ڈنکی لگا کے. آپ لیگل طریقے یوز کریں, اور لیگل طریقے میں بھی ایجنٹس کو ایڈوانس پیسے نہ دیں, کیونکہ لیگل کام میں بھی بڑا انلیگل کام ہو جاتا ہے. یعنی جائز کام میں بھی بڑی یہ ہاتھ کر جاتے ہیں. یہ تو ایجنٹ جو کہتے ہیں, ایجنٹس ہو گئے, سنیارے ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے اور یہ وکلا ہو گئے, یہ تو کسی کے سگے نہیں ہوتے. بچپن سے ہماری ایک مثال بنی ہوئی ہے. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے عزیزوں کا اور اپنے مال و دولت کا اور اپنی جان کا, اور خوش رہیں اور پازیٹیوٹی پھیلائیں. اور پاکستان کھپے, پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے بڑائی صاحب, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور آخری بات, سوری, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر آپ کو پسند تو آپ پلیز اس کو جو ہے نا لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا, اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. شکریہ.